बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे दिन वो इसी सोच में रही थी। रात को भी वो उलझी उलझी रही। सोते सोते अचानक इसकी आंख खुल जाती। इसे यूं महसूस होता जैसे इसके बाबा आस पास ही हैं। वो इसे नज़र तो नहीं आते थे, लेकिन इनके होने का एहसास बदस्तूर कायम रहता था। इस तरह सोते जागते वो 4 बजे के करीब गहरी नींद में चली गई। तब इसने दादा आजम को ख्वाब में देखा। इनका पुरनूर, पुरशफीक और पुरसकून चेहरा देखकर इसके दिल को एकदम करार सा आ गया। दादा आजम किसी घने दरख्त के नीचे बैठे थे। तानिया पानी की तलाश में कई घंटे से सहरा में भटक रही थी। प्यास की शिद्दत से इसके हल्क में कांटे पड़ रहे थे। भटकते भटकते अचानक दादा आजम सामने आ गए। दादा आजम ने इसे इशारे से अपने पास बुलाया। पास रखी सुराही से मिट्टी के प्याले में पानी उंडेल कर इसे दिया। बड़ा लतीफ और मीठा पानी था। पानी पीकर इसकी रूह तक सैराब हो गई। वो खामोशी से बहुत मुअद्दब होकर इनके सामने बैठ गई। तब दादा आजम ने बड़े तसल्ली अमेज लहजे में कहा, घबराओ मत, बहुत हौसले से काम लेने की ज़रूरत है। आइंदा आने वाला वक्त बहुत सख्त होगा। इतना कहकर दादा आजम ने इसे कुछ पढ़ने को बताया। फिर बोले, इसे पढ़ते ही तुम्हारा बाप तुम्हारी मोहब्बत की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएगा। इसे करार आ जाएगा। फिर फौरन ही इसकी आंख खुल गई। दादा आजम को ख्वाब में देखकर जो एक खुशगवार तासुर कायम हुआ था, वो अब तक कायम था, और इन्होंने जो पढ़ने को बताया था वो भी इसके ज़हन में ताज़ा था। वो फौरन उठ कर गई। वुज़ू करके इसने घड़ी देखी। अभी फजर की अजान होने में वक्त था। इसने सोचा कि तब तक कुरान शरीफ पढ़ ले। दादा आजम ने जो पढ़ने के लिए बताया था, इसे इशा की नमाज के बाद 3 दिन तक पढ़ना था। 3 दिन के अमल के बाद तानिया ने दादा आजम के बताए हुए तरीके पर 1 गिलास पानी पर 7 मरतबा फूंके मारी और इस पानी को गुलाब के पौधे के गमले में डाल दिया। अब इसको किसी से बात नहीं करना थी। सीधे अपने बेड पर लेट कर सो जाना था। तीसरे दिन का अमल इसने देर से शुरू किया था ताकि सोने का वक्त हो जाए और वो किसी से बात किए बिना सो जाए। अगरचे वो देर से सोने की आदी थी और नींद भी इसे करवटें बदल बदल कर आती थी, लेकिन आज ऐसा ना हुआ। बिस्तर पर लेटने के बाद कोई 10 मिनट के अंदर इसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। इस रात इसने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। वो एक बहुत ऊंची सी कुर्सी पर बरजमान थे। इनके सामने 10-12 आदमी नीम दायरे की शक्ल में बैठे थे। अचानक इन्हें सामने से तानिया आती हुई नजर आई तो वो इन लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, आप लोग अब जाएं, मैं ज़रा अपनी बेटी से बात कर लूं। वो लोग फौरन ही इधर उधर होकर गायब हो जाते हैं। राव शमशाद अली अपनी कुर्सी से नीचे उतर आते हैं और आगे बढ़कर तानिया को गले से लगा लेते हैं। तानिया इनके गले से लगकर खिलाफ तवक्को रो पड़ती है। अपने हाथों से इसके आंसू साफ करते हैं और कहते हैं, बेटी रो मत, रोगी तो मुकाबला कैसे करोगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम शैतानों में घिरी हो, गैर इंसानी मखलूक की गिरफ्त में हो। डरो मत, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखना। जो कुछ है बस अल्लाह है, इसके सिवा कुछ नहीं। तुम देखोगी कि ये सब चीज़ें पानी का बुलबुला साबित होंगी। तानिया रोते रोते बेइख्तियार मुस्करा पड़ी और कहा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा बाबा। फिर वो अपने बाजू खोल कर बोली, बाबा मुझे एक मर्तबा और अपने गले से लगा ले, मैं आपकी मोहब्बत को बहुत तरसी हूँ। हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी आओ। राव शमशाद अली ने तानिया को अपने सीने से लगा लिया। इधर तानिया ख्वाब देख रही थी, उधर वो करीब के दरख्त से उड़ा। इसने बहुत तेज़ी से इसके 7 चक्कर लगाए और फिर तानिया के कमरे की छत पर आ बैठा। तानिया को यूं महसूस हुआ जैसे कोई भारी परिंदा इसके सीने पर आ बैठा हो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। कमरे के अंदर अंधेरा था।
ذہن معاف تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ بیڈ سے اٹھی، کمرے کی لائٹ جلائی، جگ سے پانی نکال کر پیا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ عمل کر کے سوئی تھی اور خواب میں اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ پھر وہ پورا خواب اسے یاد آ گیا۔ یہ عجیب خواب تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر تشنا ہے، اپنے باپ کی محبت کو اس قدر ترسی ہوئی، اپنے باپ کے گلے لگ کر جو ایک آسودگی کا احساس ہوا تھا وہ احساس ابھی تک برقرار تھا۔ یہ خواب اس قدر جلد کیوں ٹوٹ گیا؟ وہ منحوس پرندہ کہاں سے آ کر اس کے سینے پر بیٹھ گیا تھا؟ ابھی چند روز پہلے بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بابا جب اس سے ملنے آئے تھے اور وہ کرسی پر بیٹھے سوتی ہوئی تانیہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے تو وہ منحوس پرندہ کہیں سے اچانک نمودار ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر آ بیٹھا تھا اور جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو اس نے اس منحوس پرندے کو اپنے باپ پر جپٹتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر وہ منظر باپ کی طرح غائب ہو گیا۔ یہ کون ہے جو باپ بیٹی کی محبت کے درمیان آنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب تانیہ کے پاس نہ تھا۔ کمرے میں کچھ حبس کا احساس ہوا تو اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی بند تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ تازہ ہوا کا جھونکا آیا۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس وقت رات کے 1:30 بجے تھے۔ سامنے دور تک رات اپنے بال کھولے سو رہی تھی۔ رات کا اپنا ایک سحر ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک فسو ہوتا ہے۔ تبھی اسے پر اسرار کمرے میں لنگڑے راجا سے ملاقات یاد آئی۔ اس کی بات یاد آئی، جب تم لوگ سو جاتے ہو تو ہم باہر آ جاتے ہیں، ہر سو ہمارا راج ہوتا ہے۔ اس کی بات یاد کر کے ایک دم اسے خوف کا احساس ہوا۔ وہ کھڑکی بند کر کے وہاں سے ہٹ آئی۔ اس نے سوچا کمرے کی لائٹ بند کر دے، لیکن لائٹ بند کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ ایسے ہی بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر اچانک ہی اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں کچھ عجیب سا شور ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلنے پر اس کے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر وہ بے اختیار چیخی، ایسا مت کرو۔ وہ گول گول آنکھوں والا شاید تخریب کاری پر اترا ہوا تھا۔ تانیہ کی آنکھ جس شور پر کھلی وہ پروں کی پھڑپھڑاہٹ تھی۔ پہلے تو تانیہ کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کس قسم کا شور ہے۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی اور اس کے سامنے کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے اپنے دائیں جانب کسی چیز کو اچھلتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے تکیے سے سر اٹھا کر نیچے قالین پر دیکھا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ شور پروں کی پھڑپھڑاہٹ کا ہے۔ وہ گول گول آنکھوں والا پرندہ کیسٹوں کے ریک کے سامنے قالین پر کسی چیز پر اچھل اچھل کر حملہ کر رہا تھا، اور وہ جس چیز پر حملہ کر رہا تھا وہ تھی ڈائری۔ یہ وہ ڈائری تھی جو اسے لنگڑے راجا نے تحفے میں دی تھی اور جو اس کی زندگی کے واقعات کو کسی آئینے کی طرح اس کے سامنے پیش کر دیتی تھی۔ وہ ڈائری اس کے لیے بے حد اہم تھی، بے حد قیمتی تھی۔ وہ گول گول آنکھوں والا اس ڈائری کے صفحات کو اپنے تیز پنجوں سے نشانہ بنا رہا تھا۔ وہ ڈائری درمیان سے کھلی قالین پر پڑی تھی۔ ایسی قیمتی شے کی پامالی دیکھ کر وہ دہل اٹھی تھی۔ تبھی اس نے چیخ کر کہا، ایسا مت کرو۔ اس کی آواز سن کر گول گول آنکھوں والے نے بڑی غسیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں تحلیل ہو گیا تھا، دھواں بن کر غائب ہو گیا تھا۔ تانیہ لپک کر ڈائری کے پاس پہنچی، ڈائری اٹھا کر اس کا جائزہ لیا۔ محض 2-3 صفحات کو نقصان پہنچا تھا۔ اس نے اپنے پنجوں سے اس کے صفحات پھاڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اس طرح پنجے مارے تھے کہ صفحات پھٹ کر الگ ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ کوئی صفحہ مکمل نہیں پھٹا تھا۔ اگر اس کی آنکھ نہ کھل جاتی تو شاید اس ڈائری کو نقصان پہنچ جاتا۔ اس نے ڈائری اٹھا کر پھر کیسٹوں کی قطار میں رکھنا چاہی، لیکن کچھ سوچ کر اس نے ارادہ بدل دیا اور اسے الماری کے لاکر میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ اسے خیال آیا کہ یہ کام اس نے
پہلے کیوں نہ کیا؟ اگر ڈائری الماری کے لاکر میں ہوتی تو اس گول گول آنکھوں والے کے پنجوں کے دست برد سے محفوظ رہتی، لیکن اسے اندازہ کب تھا کہ ڈائری کے ساتھ اس طرح کی تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے۔ ڈائری کو محفوظ کر کے وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جلد ہی اسے نیند نے آ لیا۔ صبح دیر سے اس کی آنکھ کھلی، اور وہ بھی اس وقت جب دردانہ نے آ کر دروازہ بجایا۔ گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولا تو دردانہ کا پریشان چہرہ نظر آیا۔ خیر تو ہے بی بی؟ آج کیا اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا؟ 4 پھیرے مار چکی ہوں، اب دروازہ کھلے تب دروازہ کھلے۔ تنگ آ کر بڑی بی بی نے دروازہ کھٹکھٹانے کا حکم دے ہی دیا۔ چلیے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ خالہ نے ناشتہ تو کر لیا نا؟ تانیہ نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ ہاں، ناشتہ تو کر لیا، دردانہ نے بتایا، لیکن آپ کا کافی انتظار کر کے کیا۔ چلو شکر ہے، تانیہ نے کہا۔ اچھا دردانہ، تم چلو، میں نہا کر آتی ہوں۔ دردانہ کے جانے کے بعد وہ واش روم میں گھس گئی۔ وہاں سے تر و تازہ ہو کر نکلی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے بال خشک کرنے لگی۔ اس کے بال گہرے سیاہ، انتہائی چمکیلے اور ریشمین تھے، لمبے اتنے کہ گھٹنوں سے نیچے آتے تھے۔ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے اس کی نظریں اپنے چہرے پر ٹھہر گئی۔ کافی دنوں کے بعد اس نے اپنے چہرے پر نظر کی تھی۔ جب سے پر اسرار واقعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسے اپنا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ آج اسے کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ اس کی نظر اپنے وجود پر جم گئی تھی۔ وہ اتنی ہی حسین تھی کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھتا تو بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا۔ سفید گلابی رنگت، پرکشش آنکھیں، گھنی اور لمبی لمبی پلکیں، ترچھے ہوئے خوبصورت ہونٹ، کتابی چہرہ، لمبی حسین گردن، متناسب جسم، نرم و نازک ہاتھ، کومل پاؤں، چال ایسی کہ وقت اپنی رفتار بھول جائے، آواز ایسی کہ جو سنے سحر زدہ ہو جائے۔ اس وقت وہ خود کو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اپنے آپ میں کھو سی گئی۔ برش ہاتھ سے چھوٹا تو ہوش آیا۔ جلدی جلدی اس نے اپنے بالوں میں برش پھیرا اور نیچے اتر گئی۔ ناشتے کے بعد وہ خالہ فرزانہ سے محو گفتگو رہی۔ اس نے انہیں اپنا خواب سنایا۔ یہ بتایا کہ اس نے اپنے بابا کو کس طرح خواب میں دیکھا، کس طرح انہوں نے گلے لگایا اور کیا کہا۔ ساری بات سن کر خالہ فرزانہ بولیں، یہ بات تمہارے بابا نے عجیب کہی کہ تم غیر انسانی مخلوق کی گرفت میں ہو۔ خالہ، یہ غیر انسانی مخلوق کیا ہوتی ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ جو انسان نہ ہو، یعنی جن ہو۔ جن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کے علاوہ ایک تیسری مخلوق بھی ہوتی ہے۔ خالہ فرزانہ نے اظہار خیال کیا۔ وہ کون سی؟ شیطانی مخلوق۔ شیطانی مخلوق؟ تانیہ نے وضاحت طلب انداز میں دہرایا۔ خبیث روحیں، چڑیلیں، پچھل پیریاں، سر کٹے، چھلاوے، بھوت اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب شیطانی مخلوق ہیں، خالہ فرزانہ نے سمجھایا۔ اور جانور؟ تانیہ نے پوچھا۔ کیا جانور بھی پر اسرار ہو سکتے ہیں؟ کچھ جانور بھی بڑے پر اسرار ہوتے ہیں، مثلاً بلی، کتا، الو اور چمگادڑ وغیرہ۔ خالہ فرزانہ نے بتایا۔ کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جنہیں انسان نہیں دیکھ پاتا۔ خالہ، کیا انسانوں میں غیر انسان نہیں پائے جاتے؟ یہ عجیب سوال تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تم اپنے چاچا راؤ احمد علی کو ہی لے لو، وہ کدھر سے انسان لگتا ہے، وہ پکا شیطان کا چیلا ہے۔ آپ نے بہت صحیح بات کہی، یہ کہہ کر آپ نے میرا دل خوش کر دیا، تانیہ نے مسکرا کر کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری کسی بات پر تمہارے لبوں پر مسکراہٹ تو آئی۔ خالہ فرزانہ خوش ہو کر بولی۔ خالہ، میں اب کیا کروں؟ تانیہ نے پوچھا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ غیر انسانی مخلوق جو میرے گرد گھیرا ڈال رہی ہیں،
ان سے کس طرح نپٹوں؟ دادا اعظم سے مدد لو، خالہ فرزانہ نے مشورہ دیا۔ دادا اعظم سے مدد لوں؟ تانیہ نے حیران ہو کر دہرایا۔ شاید آپ بھول گئیں کہ دادا اعظم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تمہارے خواب میں کون آیا تھا؟ خالہ فرزانہ نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ دادا اعظم، تانیہ نے بتایا، وہ دوبارہ پھر آئیں گے اور وہی تمہیں راستہ دکھائیں گے۔ اس بات پر جانے مجھے کیوں یقین ہے، خالہ فرزانہ نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو میں انتظار کروں گی، بلکہ میں خواہش کروں گی کہ وہ جلد میرے خواب میں آئیں۔ انہیں خواب میں دیکھ کر جانے کیوں قرار سا آ جاتا ہے، تانیہ نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ پھر وہ خالہ فرزانہ سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں کیسٹوں کی قطار پر نظر جو پڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ ڈائری موجود نہ تھی، کیسٹ کا کور خالی تھا۔ پھر خود ہی اپنی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ ڈائری تو وہ الماری کے لاکر میں رکھ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ڈائری نکال کر اس کی ورق گردانی کرے۔ ڈائری کیسٹوں کے درمیان میں ہونے کی صورت میں وہ جب چاہتی آتے جاتے نکال کر دیکھ لیتی تھی۔ اب اسے ڈائری دیکھنے کے لیے اپنی الماری تک جانا ہوگا، لاکر کھول کر اسے دیکھنا ہوگا۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ ایسا کر لے گی، کم از کم ڈائری محفوظ تو تھی۔ الماری کا لاکر کھول کر اس نے ڈائری نکالی۔ ایک لمحے کو جانے کیوں اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ ڈائری لاکر سے غائب ہو چکی ہوگی۔ ڈائری موجود تھی، اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ الماری بند کر کے بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس نے تیزی سے ڈائری کے صفحات کو پلٹا۔ ایک صفحے پر اسے کچھ سیاہی نظر آئی۔ اس نے جلدی جلدی ایک ایک ورق پلٹ کر بالآخر وہ صفحہ نکال لیا۔ اس صفحے پر اس پر اسرار کمرے کی تصویر بنی ہوئی تھی، جس کے ہینڈل میں کالا تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی وہ تصویر مدھم ہونے لگی اور مٹتی تصویر پر کوئی اور تصویر ابھرنے لگی۔ چند سیکنڈوں میں پر اسرار کمرے کی تصویر غائب ہو گئی اور اس جھونپڑی کی تصویر سامنے آ گئی، جس کی چھت پر گول گول آنکھوں والا وہ الو اور دروازے پر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ جھونپڑی کی تصویر واضح ہوتے ہی ایک مردانی آواز اس کے ذہن میں گونجی۔ کوئی درد بھری آواز اسے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ یہ وہی آواز تھی جو خواب میں اسے متعدد بار سنائی دی تھی، لیکن اس وقت یہ آواز سنائی نہیں دی، صرف اس نے اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تصویر دھندلی ہونے لگی اور اس سے ایک اور تصویر ابھرنے لگی۔ وہ تصویر ابھر کر مکمل ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ پر اسرار کمرے کی ہے۔ ایسا 3 بار ہوا۔ پر اسرار کمرے کے بعد جھونپڑی کی تصویر ابھرتی ڈوبتی رہی۔ تیسری بار ایسی ڈوبی کہ پھر صفحے پر کچھ نہ رہا، وہ کورا رہ گیا۔ اب وہ سوچنے لگی ان 2 تصویروں کا ایک ساتھ دکھائی دینے کا کیا مطلب ہے۔ یہ عجیب اشارہ تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اگر ان تصویروں کے نیچے کوئی تحریر بھی آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ڈائری اس کے ہاتھ میں تھی اور یوں ہی بے دھیانی میں اس کے ورق پلٹتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک ایسا صفحہ آ گیا جس پر کچھ لکھا تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ یہ چند جملے تھے۔ ان جملوں میں تانیہ کو ہدایت کی گئی تھی۔ چند لمحے پہلے اس کے ذہن میں جو الجھن پیدا ہوئی تھی وہ اس تحریر سے رفع ہو گئی تھی۔ اب اسے سفر کرنا تھا۔ اس سفر کے لیے اس نے ایک بیگ تیار کر لیا جس میں انتہائی ضرورت کی چیزیں رکھی تھیں۔ اشیاء رکھے جانے کے باوجود یہ بیگ اتنا ہلکا تھا کہ وہ اسے کندھے پر لٹکا کر بآسانی میلوں چل سکتی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے کس قسم کا سفر درپیش ہوگا۔ اپنے طور پر اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے پیدل بھی چلنا پڑے تو اس کا بیگ اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ اپنے مشن پر جانے سے پہلے اس نے آج کی شام کھلی فضا میں گزارنے کا پروگرام بنایا۔ پہلے اس نے خالہ فرزانہ کو راضی کیا۔ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے
کہاں باہر نکلتی تھیں۔ خالہ فرزانہ اس کا اصرار دیکھ کر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر اس نے افضل کو بھی فون کر دیا کہ وہ آج جلدی گھر پر آ جائے۔ افضل نے جلد آنے کا وعدہ کر لیا اور تجویز پیش کی کہ اتنے عرصے بعد گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو پھر وہیں بیٹھ کر رات کا کھانا کیوں نہ کھائیں۔ تجویز اچھی تھی، اس طرح وہ خالہ فرزانہ اور افضل کے ساتھ دیر تک رہ سکتی تھی۔ اس نے اس تجویز کو فوراً منظور کر لیا اور دردانہ سے رات کا کھانا تیار کرنے کا آرڈر دے دیا۔ ارے بی بی، میں آپ کے لیے 3 کی جگہ 10 ڈشیں تیار کروں گی، پر جانا کہاں ہے؟ گھومنے اور کہاں؟ تانیہ نے مسکرا کر کہا، پہلے ہم سمندر پر جائیں گے، وہاں شام گزاریں گے، اس کے بعد ہل پارک جائیں گے، رات کا کھانا وہاں کھائیں گے، پھر راستے میں آئس کریم کھاتے ہوئے 11 بجے تک واپس گھر۔ واہ بی بی، مزہ آ گیا۔ دردانہ خوش ہو کر بولی، ایسا زبردست پروگرام، بس دیکھ لو۔ تانیہ خوش دلی سے بولی، ٹھیک ہے بی بی، میں ابھی سے شام کی تیاریاں شروع کر دیتی ہوں۔ ہاں ہاں، جاؤ بھاگو، جلدی کرو۔ تانیہ دردانہ سے بات کر رہی تھی تو خالہ فرزانہ اس کا چہرہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تانیہ کا اچانک اس طرح گھومنے کا پروگرام بنا لینا اس کے گلے سے نہیں اتر رہا تھا۔ دردانہ کے جانے کے بعد اس نے خالہ فرزانہ کی طرف دیکھا تو انہیں بڑی محویت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ خالہ، کیا ہوا؟ تانیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خالہ فرزانہ بدستور اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، پھر اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بڑی اپنائیت سے بولی، تجھے کیا ہوا ہے میری جان، بتا۔ لو، میں خود آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں کہ الٹا مجھ سے سوال کر رہی ہیں؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا خالہ، بس آؤٹنگ کا پروگرام بنایا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے تانیہ کہ اس آؤٹنگ کے پیچھے کوئی بات ہے، کوئی راز ہے۔ خالہ بہت محبت سے بولی، کیا تو مجھے نہیں بتائے گی؟ خالہ فرزانہ کی بات سن کر اس کے دل پر دھواں سا چھا گیا۔ وہ انہیں کیسے بتائے کہ آج کی رات ان سے جدا ہو جائے گی؟ جانے اس سفر کا کیا انجام ہو، زندگی کی جانے کہاں شام ہو جائے، وہ پھر انہیں دیکھ سکے یا نہیں۔ خالہ، کسی کی موت زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا۔ تانیہ نے خالہ فرزانہ کو الجھانے کے لیے ایسے ہی جملہ کہہ دیا۔ اچھا بھائی، خدا کے واسطے اس طرح کی بکواس میرے سامنے نہ کرو۔ یہ آج کل کی لڑکیاں موت زندگی کا ذکر تو ایسے کرتی ہیں جیسے آئس کریم خریدنے جا رہی ہوں۔ ہاں خالہ، اچھا یاد دلایا۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ آئس کریم کون سی کھائیں گی؟ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں جتنی تم سمجھ رہی ہو، سمجھی؟ خالہ خفگی سے بولی۔ خالہ چھوڑیں بھی، عقل مند بننے میں کیا رکھا ہے؟ بعض وقت یہ عقل بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ وہ ان کی بات کو پھر لے اڑی۔ خالہ فرزانہ سمجھ گئیں کہ اگر کوئی بات بھی ہے تو تانیہ اسے بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا انہیں پلٹ کر اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پان دان کھول کر اپنے لیے پان بنانے لگی۔ خالہ، پان میں بھی کھاؤں گی، تانیہ بڑی چاہت سے بولی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، انہوں نے اسے محبت سے کہا۔ ہائے خالہ، آپ کتنی اچھی ہیں، یہ کہہ کر وہ ان سے لپٹ گئی۔ پھر جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو ابھرنے لگے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس کا چہرہ ان کی طرف نہیں تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے اپنی آنکھیں صاف کر لیں اور پان کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 4 بجے کے قریب وہ پکنک منانے کے لیے نکلے۔ افضل کے برابر والی سیٹ پر خالہ فرزانہ بیٹھ گئی اور پیچھے تانیہ اور دردانہ نے نشستیں لے لیں۔ پہلے سمندر کی طرف رخ کیا گیا، وہاں سورج غروب ہونے تک رہے، کچھ کھایا پیا گیا، تصویر کشی کی گئی۔ اس کے بعد چاروں نے ہل پارک کا رخ کیا۔ خالہ فرزانہ کیونکہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھیں، اس لیے ایک اچھی سی جگہ منتخب کر کے بڑی سفید چادر بچھا دی گئی۔ پاس ہی خورد و نوش کا سامان رکھ دیا گیا۔ دردانہ خالہ فرزانہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔
وہ دونوں چہل قدمی کے لیے نکل گئے۔ 9 بجے کے قریب انہوں نے کھانا کھایا۔ دردانہ نے کھانا بہت توجہ سے بنایا تھا، اس لیے بہت مزیدار تھا۔ سب نے خوب ڈٹ کر کھایا، خوب گپیں ہانکی، پھر راستے میں ایک جگہ رک کر آئس کریم کھائی، اور یوں یہ لوگ 11:15 بجے تک گھر پہنچ گئے۔ تانیہ نے اس آؤٹنگ کو بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اس کا تو واپس آنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ مجبوری تھی، گھر کو تو واپس آنا ہی تھا، اور وہ بھی ایک مقررہ وقت سے پہلے۔ اس مقررہ وقت پر اس پر اسرار کمرے میں جو داخل ہونا تھا